अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 927वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, एक ख़बर, एक मुसलमान बुज़ुर्ग आदमी, तकरीबन 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र, वो एक फाउंडेशन, एक ट्रस्ट चलाते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उनके फाउंडेशन में, उनके ट्रस्ट में जो गरीब लोग आते हैं, मोहताज लोग आते हैं, मिस्कीन लोग आते हैं, उनको पैसे देते देते वो साथ में नमाज की नसीहत, गुनाहों से रुकने की नसीहत, बुरी बातों से बचने की नसीहत भी करते रहते हैं। चूँकि बड़ी उम्र के लोगों का एक मामूल होता है, उनका एक तरीक़ाकार होता है। अब उन बुज़ुर्ग साहब ने एक औरत को, उसको पैसे देते देते ये समझाया, आज का ज़माना फितनों का ज़माना है, अपने औलाद की तरबियत पे ध्यान दो, तवज्जो दो। ख़ास तौर पे जो जवान लड़कियां हैं, उन पे तो बहुत ज़्यादा निगाह रखने की, उनकी तालीम करने की, उनके तरबियत करने की ज़रूरत है। जिससे उन्होंने ये बात की, वो एक मोहताज औरत थी, मिस्कीन औरत थी, जो मदद के लिए इनके पास आई हुई थी। अब इन्होंने पैसे देते देते उसको नसीहत की। उस औरत ने पैसे लेने के बाद ये जो बेचारे देने वाले थे, इनके ऊपर ही केस कर दिया, मुकदमा दायर किया कि इस इंसान ने मेरी बेटी के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं वो न्यूज़ पढ़ रहा था। वो न्यूज़ पढ़ने के बाद मैं सोचने पे मजबूर हुआ। फजर की नमाज के बाद अभी मैं बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा, आए अल्लाह, हमारी कौम एक तरफ तो बेरोज़गारी का शिकार है, इफलास का शिकार है, मोहताजगी का शिकार है, तालीम में, एजुकेशन के अंदर पिछड़ी हुई कौम, नौकरियों के अंदर हमारा कोई रेशियो नहीं है। अब दूसरी तरफ कौम के जो समझदार लोग हैं, फ़िक्रमंद लोग हैं, जिनको अल्लाह ने कौम का दर्द दिया है, उन्होंने देखा कि भाई कौम की जो बहन बेटियां हैं, बहुत सारी ऐसी है, सर से शोहर का साया उड़ गया, माँ बाप का साया उड़ गया, कोई घर में कमाने वाला नहीं है, तो वो गलत रास्तों पे चल रही है। और गलत रास्तों पर चलकर वो गलत रास्ते की जो कमाई है, अपनी औलादों को खिला रही है। अब ये ऐसे जो फ़िक्रमंद और दर्दमंद लोग हैं, ऐसे लोगों ने, बेचारों ने कई जगह पे, शहरों में, बस्तियों में, अपने अपने इलाके के एतबार से अपने ट्रस्ट, अपने फाउंडेशन बनाए हुए हैं कि भाई कौम की जो ज़कात है, सदक़ात है, उसको जमा किया जाए और इस तरीक़े के जो मोहताज है उनके घरों तक पहुंचाया जाए या उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, ताकि वो गलत रास्ते पे ना चल सके। उनका मकसद देखो कितना पाकीज़ा है, कितना अच्छा है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अब मैं इसे एहसान फरामोशी कहूँ, अब मैं क्या अल्फाज दूँ, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक ऐसा इंसान 70 साल की उम्र, जिसकी आराम करने की उम्र है, लेकिन वैसी उम्र के अंदर, वैसी एज में एक बुज़ुर्ग आदमी वो कौम से सदक़े जमा करता है, ज़कात जमा करता है, आतियात जमा करता है, फ़ितरे जमा करता है, सिर्फ़ इसलिए कि कौम की बहन बेटियों को गलत रास्ते पे चलना ना पड़े। लेकिन कौम का हाल ये है कि कौम नसीहत मानना तो दूर, नसीहत करने वाले के ऊपर केस करने के लिए तैयार है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और मुझे बुखारी शरीफ की वो हदीस मेरी नज़रों के सामने आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो अलामात, जो निशानियाँ बयान फरमाई हैं, उन निशानियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सहाबा इकराम से, अये मेरे सहाबा, क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा, नसीहत करना,
بری باتوں سے روکنا وہ اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہے. ہاتھ میں آگ کا انگارہ جیسے نہیں پکڑ سکتے، ویسے اس زمانے میں حق بات کا بیان کرنا اور بری باتوں سے روکنا وہ بن جائے گا. آج میرے محترم بزرگوں دوستو، جس زمانے میں میں اور آپ ہم جو سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی کا وہی زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر چاپلوسوں کی، چمچہ گیری کرنے والوں کی، آپ کی جھوٹی تعریف کرنے والوں کی، خوشامد کرنے والوں کی، لوگ ان کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، استقبال کریں گے، ان کا اکرام کریں گے. کیوں؟ آپ کی خوشامد کر رہا ہے، چمچہ گیری کر رہا ہے، چاپلوسی کر رہا ہے، آپ کو اندھیرے میں رکھ رہا ہے. لیکن وہی اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ آنکھوں میں چبھنے والا اگر کوئی ہے تو حق بات بیان کرنے والا، حق کی نصیحت کرنے والا. اسی لیے اس زمانے کے اندر مسجدوں میں جب امام کو بھی رکھا جاتا ہے تو اس کو پہلے ہی پابند کر دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا. آپ نے شادی کی فضول خرچی پہ بیان نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ صدر صاحب کی بیٹی کی شادی میں خود 10 لاکھ سے زیادہ خرچہ ہوا تھا، اس لیے امام صاحب کو پہلے پابند بنایا جاتا ہے. امام صاحب کو پہلے ہی روکا جاتا ہے کہ سود کی برائیاں مت بیان کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ سود کے بغیر تو گزر بسر نہیں ہو رہا ہے. سود کی بسیاں چل رہی ہے، سود پہ ٹرک لیے ہوئے ہے، سود پہ کاریں لی ہوئی ہے، سود پہ پورا بیوپار چل رہا ہے، انٹرسٹ کے اوپر گھر کا لون چل رہا ہے. انٹرسٹ یعنی پورے انٹرسٹ میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. جس انٹرسٹ کی برائیاں قرآن میں بیان کی گئی ہے اس کے بیان کرنے سے امام کو روکا جا رہا ہے. زنا کی برائی مت بیان کرو، پردے کی باتیں زیادہ مت بیان کرو. کیوں مت بیان کرو؟ اس لیے مت بیان کرو کہ محلے کی آدھے سے زیادہ عورتیں وہ پردہ نہیں کرتی ہے. اس میں جو بڑے بڑے ذمہ دار ہے، جو ماشاء اللہ بڑے بڑے ٹھیکیدار ہے، ان کے اپنے گھروں کی مستورات بھی ہے، ان کی اپنی بہن بیٹیاں بھی ہے جن کو فیشن کرنے کی، جن کو بغیر پردے کے راستوں پہ روڈوں پہ گھومنے کی، جن کو اپنے چھتوں کے اوپر چہل قدمی کرنے کی عادت ہے، ان کا معمول ہے یہ. تو اس کے لیے امام صاحب کو پہلے ہی پابند بنایا جاتا ہے. پردے کی باتیں مت کرو، انٹرسٹ کی باتیں مت کرو، اور فلانی باتیں مت کرو، اور فضول خرچی کی باتیں مت کرو. ڈی جے کے خلاف مت بولو. کیوں؟ کیونکہ قوم کے لقمے بغیر ڈی جے کے نیچے نہیں اتر رہے ہیں. اور میرے محترم دوستو، ایسا انسان جو حق بات کرے اور بری باتوں سے روکے، ایسا آدمی کہیں پہ امامت نہیں کر سکتا. میں اپنے لائن کے کئی ایسے علماء کو جانتا ہوں، بیچاروں نے کئی مسجدیں بدل دیے، کوئی قصور نہیں ان کا قصور صرف یہ تھا وہ حق بات بیان کرتے تھے اور ان کی حق بات کی وجہ سے ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر اگر بولیں گے تو اس بیماری کے ملوث جو لوگ ہیں ان کو ایسا درد اور تکلیف ہوتی تھی، ان کو لگتا تھا کہ ہم کو ہی بولے، ان کو لگتا تھا کہ ہم کو ہی بولے. تو ایسے بیچارے جو ائمہ ہیں وہ ہر سال 2 سال میں مسجدیں بدلتے رہتے، ان کی مسجدیں چینج ہوتی رہتی، کیونکہ قوم کے اندر حق کو پچانے کی کیپیسٹی باقی نہیں رہی. وہی حال ہو چکا ہے کہ قوم کو آپ لطیفے سنائیے، جوکس سنائیے، کامیڈی کیجئے، ہنسی مذاق کیجئے، یعنی صرف ٹائم پاس کیجئے قوم کا. جمعہ کے آدھے گھنٹے اور آپ کے 40 منٹ کے بیان کے اندر آپ سے بہتر انسان کوئی بھی نہیں. لیکن جہاں آپ نے حق بات کی، آپ نے سود سے رکنے کی بات کی، آپ نے فحاشی، عیاری، بدکاری، مکاری اور عورتوں کے جابس اور نائٹ شفٹ کے خلاف میں بولنا شروع کیا، تو آپ سے برا کوئی بھی نہیں ہے.
میرے محترم بزرگوں دوستو، انتہائی خطرناک زمانے میں اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ آپ سوچو، ایک انسان جو قوم کے لیے صدقے، خیرات، زکوٰۃ جمع کر رہا ہے اس لیے کہ قوم کی بہن بیٹیوں کو بدکاری اور برائی کے راستے پہ نہ چلنا پڑے، اور وہ نصیحت کر رہا ہے، تو وہ نصیحت بھی قوم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ نصیحت بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے کہ آج کے زمانے کے واٹس اپ نے، اور آج کے زمانے کے سوشل میڈیا نے، اور آج کے زمانے کے موبائل نے قوم کو جتنا برباد کیا اور قوم کی بہن بیٹیوں کو جتنا تباہ کیا، اتنا تباہ اور اتنا برباد جو ہے تاتاریوں نے بغداد کے اوپر حملہ کر کے بھی مسلمانوں کو نہیں کیا تھا، اسپین پہ حملہ کر کے بھی نہیں کیا تھا۔ اس سے زیادہ برباد آج ہماری قوم یہ سوشل میڈیا، یہ واٹس اپ اور یہ موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ قوم کی بیٹیاں برباد ہو رہی ہے، برباد، یہ سارے چکروں میں، یہ ٹک ٹاک، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ ہر چیز آج کے زمانے کی۔ لیکن کوئی امام، کوئی واعظ، کوئی خطیب اگر اس کے بارے میں بولتا ہے، اس سے برا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے، اور بس یہی دعا کر سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے، اور وہ بیچارے 70 سال کے بزرگ کے لیے کہ حضرت اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ قوم کے محسن ہیں، آپ احسان کر رہے تھے، لیکن آپ نے قوم کو پہچانا نہیں۔ یہ احسان فراموش قوم ہے جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح پہ شہید کیا، جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا، جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حالت نماز میں شہید کیا، جس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں زہر ڈال دیا، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور کتنی لمبی آپ کو لسٹ سناؤں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بغیر کسی جرم کے صرف حق بولنے کی وجہ سے ڈال دیا، اور اسی میں سے آپ کا جنازہ نکلا۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 100 کوڑے مارے گئے صرف اس جرم میں، کیونکہ وہ حق کی بات کیا کرتے تھے۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ کتنے بزرگوں کی باتیں آپ کو سناؤں۔ سعید ابن جبیر، اللہ اکبر، صحابہ کی صحبت میں وقت گزارا ہوا انسان، تابعین میں جس کا مقام اور مرتبہ چاند اور سورج کی طرح سے، بکرے کی طرح بیت اللہ کے سامنے ان کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے محسنوں کو اس طریقے سے احسان فراموشی کر کے انعام دیا ہے۔ آپ تو قوم کے محسن ہیں، اور آپ قوم کے لیے یہ محنت کر رہے تھے، قوم نے آپ کو یہ صلہ دی۔ آپ صبر کیجئے، یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کی ہے۔ ہر آدمی یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، آپ بھی جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن آخری سانس تک حق کی بات کرنا ہے اور بری بات سے روکنا ہے، بھلے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، اس لیے کہ قبر کا منہ تو وہ بھی دیکھنے والے ہیں، ہم بھی دیکھنے والے ہیں۔ اور بس آخر میں یہی دعا کروں گا، اللہ آپ کی محنت کا اجر آپ کو عطا فرمائے، اور قوم کے اندر کسی کے احسان پر اس کے شکریے کا، اس کے احسان کو احسان ماننے کا جذبہ عطا فرما کر یہ احسان فراموشی سے اللہ قوم کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔